अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अल बकरा की अगली आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 215। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून। वो पूछते हैं आपसे क्या कुछ वो खर्च करें। कुल मा अनफ़क़तुम, आप कह दो जो खर्च करो तुम, मिन खैर, माल में से, फलिल वालिदैनी, तो वालिदैन के लिए, वल अक़रबैनी, बैना, और रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा, और यतीमों, वल मसाकीनी, और मस्कीनों, वब्निस सबील, और मुसाफिरों के लिए, वमा तफ़अलू, और जो तुम करते हो, मिन खैर, भलाई से, फ़इन्नल्लाह, तो यकीनन अल्लाह, बिही अलीम, उसको खूब जानने वाला है। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है कि ये आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि तुम वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों पर जो अच्छी चीज़ भी खर्च करोगे तो वो उनका हक है, और तुम जो नेक काम भी करोगे तो बेशक अल्लाह को उसका इल्म है। अब देखिए कि इस आयत का पिछली आयतों से चंद तरह का ताल्लुक है, और वो क्या है कि पिछली आयत में मुसलमानों को जानी कुर्बानी के लिए आमादा किया गया, यानी अपनी जानों के साथ मुशक्कत वगैरह के लिए आमादा किया गया था कि अपनी जानों को कुर्बान करें। अब उन्हें माली कुर्बानी करने पर मुतवज्जो किया जा रहा है ताकि नक़द नेमतों में मशगूल होकर आइंदा की कामिल नेमतों से गाफिल न हो जाएं। पिछली आयत में मुसलमानों को इशारतन आने वाली मुसीबतों की खबर दी गई, जिसमें जिहाद भी दाखिल है, और जिहाद में माल खर्च करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और अब उन्हें खैरात के मसरफ बताए जा रहे हैं ताकि उन्हें राह खुदा में खर्च करने की आदत पड़ जाए। पिछली आयत में रब्बानी इम्तिहान का जिक्र फरमाया गया, और इस इम्तिहान की दो ही सूरतें हैं। एक तो आई हुई मुसीबत पर घबरा न जाना, दूसरे कमाई हुई नेमत को उसके रजा के लिए बखुशी खर्च कर देना। ये पिछली आयत में पहले इम्तिहान का जिक्र था, और अब यहाँ पर इस आयत में दूसरे इम्तिहान का जिक्र है। इस आयत का जो शान नज़ूल है वो ये है कि हज़रत अमर बिन जमू बहुत मालदार और बूढ़े थे। उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या खर्च करूं और किस पर खर्च करूं। उनके जवाब में यह आयत करीमा नाजिल हुई। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मेरे पास एक दिनार है, क्या करूं। फरमाया अपनी जान पर खर्च करो। अर्ज किया दो हैं, फरमाया अपने घर वालों पर खर्च करो। अर्ज किया तीन है, फरमाया अपने खादिम पर खर्च करो। अर्ज किया चार हैं, फरमाया अपने माँ बाप पर खर्च करो। अर्ज किया पांच हैं, फरमाया अपने रिश्तेदारों पर खर्च करो। अर्ज किया छह हैं, फरमाया राह इलाही में खर्च कर। इसकी तायद में ये आयत करीमा जो है वो नाजिल हुई। अब आयत का जो पहला हिस्सा है, यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि क्या खर्च करें। अगरचे सवाल करने वाला एक ही शख्स था, मगर चूंकि ये जवाब सबके लिए कारआमद है, इसलिए सभी को साइल करार देकर जमा का सीगा फरमाया गया। चूंकि साइल ने सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही किया था, ना कि अल्लाह ताला से, इसलिए फरमाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, यानी पूछते आपसे हैं मगर जवाब हम बताते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना दरअसल हमसे ही पूछना है। ऐसे ही जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगे उसे देता रब ताला ही है, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना दर हकीकत रब ताला ही से मांगना है। चूंकि इस आयत का नज़ूल एक सहाबी के सवाल पर हुआ, इसलिए उनके सवाल का भी जिक्र फरमा दिया ताकि क़यामत मुसलमान उनके एहसान मंद रहे कि जिनके सवाल के सदके से उन्हें ये आयत मिली। और बाज़ आयात की अता बाज़ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के तौफ़ील ही से हुई है, जैसे बाज़ अहकाम बाज़ सहाबा के सदके से मिले, जैसे कि
تیمم کے احکام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طفیل ملے۔ رمضان المبارک میں رات بھر کھانے پینے کی اجازت حضرت سرما ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طفیل ملی، اور رمضان المبارک کی رات عورتوں سے صحبت کی اجازت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ملی۔ تو ان آیات کے نزول میں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مسلمانوں پر احسان عظیم ہے کہ جن کے سبب یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرچ کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، تو انہیں دونوں سوالوں کا جواب دے دیں کہ اپنی ضرورت سے بچا ہوا حلال مال راہ الہی میں خرچ کریں، صحیح جگہ خرچ کریں۔ غلط مصرف پر خرچ کرنا فضول یا نقصان دہ ہے، لہٰذا اپنے ماں باپ کو دو کیونکہ انہی کے دم سے تم دنیا میں آئے، اپنے قرابت داروں کو دو کیونکہ ہر شخص کو اپنے قرابت داروں کے حال کی زیادہ خبر ہوتی ہے۔ اگر تمہارے قرابت دار دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں تو اس میں تمہاری بھی ذلت ہے، تو بہتر ہے کہ تمہاری ضرورتیں آپس میں ہی پوری ہو جائیں۔ لاوارث، غریب، یتیم، مسکین، راہگیر ان کو بھی دو تاکہ ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں۔ اور خرچ کرنے کے بعد یعنی کہ جو خرچ کرنا ہے ہم نے کہاں خرچ کرنا ہے؟ والدین پر خرچ کرنا ہے، پھر اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، پھر مسکینوں پر، پھر مسافروں، راہگیروں، محتاجوں وغیرہ سب پر خرچ کرنا ہے۔ تو خرچ کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو کچھ کرو گے، جو بھلائی کرو گے، جو نیکی کرو گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کسی کام سے غافل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا بھی ضرور دے گا۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال خرچ کرنا چاہیے، اور خیرات کر کے خود محتاج بن جانا اور بھیک مانگنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کے پاس 100 روپے ہیں اور آپ 100 کے 100 خرچ کر دیں اور خود پھر آپ اس حالت میں آ جائیں کہ آپ دوسروں سے مانگتے پھریں۔ اپنی ضرورت سے بچا ہوا یعنی کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی رکھیں، اور ایکسٹرا آپ کے پاس ہے تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اور حلال مال خرچ کرنا چاہیے کیونکہ حلال مال کی ہی جزا ملے گی، حرام سے تو ویسے بھی بچنا چاہیے، اور ہر قسم کا مال خرچ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ کیسے کہ کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیجئے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کو کپڑے پہنا دیجئے، کوئی محتاج ہے اس کی محتاجی کو دور کرنے کے لیے اس کی کچھ مدد کر دیجئے، یعنی کسی کو کچھ بھی چاہیے تو وہ اس کو دے دیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کوئی مسجد، مدرسہ وغیرہ اس میں دے دیں تاکہ دین کے طالب علم جو ہیں وہ علم حاصل کر سکیں۔ کوئی مسافر خانہ بنوا دیں تاکہ مسافروں کے لیے بھی آسانی ہو۔ اور خرچ میں قرابت داروں اور حاجت اس کی ترتیب کا خیال رکھیں، زیادہ قریب جو ہے اس پر سب سے پہلے خرچ کریں، اس کے بعد دور کے رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح سخت ضرورت مند کو پہلے دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد معمولی حاجت مند کو دیا جائے گا۔ جس کے اہل قرابت حاجت مند بیٹھے ہوں اور وہ غیروں کو خیرات دیں وہ مقبول نہیں، کیونکہ یہاں اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر کچھ مسئلے بھی سمجھ لیجئے کہ والدین کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر اور کوئی صدقہ واجبہ یہ دینا جائز نہیں ہے، یعنی صدقات واجبہ جو ہیں وہ والدین کو نہیں دیے جا سکتے، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے ہی بیوی اور اپنی اولاد کو بھی زکوٰۃ یا پھر صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہاں پر اس آیت میں جس صدقے کا ذکر ہو رہا ہے وہ نفلی صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے، یعنی والدین کو زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن دوسروں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے کوئی یتیم ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی مسکین ہے، بھوکا ہے، تو ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، اور نفلی صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ صلہ رحمی ہے جتنی زیادہ کرے، اور ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی صدقات واجبہ جو ہیں وہ ان کو دیے جا سکتے ہیں جن کے پاس مال نہ ہو۔ غنی یتیم اور مالدار مسافر جو اپنے ساتھ مال رکھتا ہو
صدقہ واجبہ نہیں لے سکتا، اور انسان کو جس نیکی کا بھی موقع ملے اس کو کرد گزرے۔ بالکل یہ نہیں ہے کہ نیکی کو کبھی معمولی نہ سمجھے، اور یہ نہ کہ چھوٹی سی نیکی، آپ کو کیا پتا وہ نیکی چھوٹی ہے کہ بڑی، بس کہیں یہ نیکی ہے، اور اس کی چھوٹی بڑی ہونے کا یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ جو ہمیں بظاہر ایک معمولی سی نیکی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ چھوٹا سا کام ہے، جیسے کہ ہم اگر کہیں سے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، تو ہم نے ایک پتھر اٹھا کے پیچھے کر دیا تاکہ ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی گر نہ جائے، تو ہم نے اسے اٹھا کے تو پیچھے کر دیا، تو بظاہر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے نا کہ یہ بھی نیکی ہے، اور یہ بہت اس کا بھی اجر ہے۔ تو کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، چھوٹی نہ سمجھے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی عادت بنائیں۔ کیا پتا ہم کتنے بڑے بڑے کام کریں اور وہ ہمارے ایک سائڈ پہ رہ جائیں، اور ایک ہم چھوٹا سا کام کریں جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ ہو، یہی کہ ایک پتھر اٹھا کے پیچھے کر دیا تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے، یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہاں روح سے خطاب ہے کہ اے روح، تو جو خیر یعنی کشف اور الہام پائے اسے حاجت مندوں پر صرف کر۔ جسم اور نفس تیرے والدین کی طرح ہیں کہ انہی کے ذریعے تو اس عالم میں آئی، پہلے ان پر علوم ربانی خرچ کر کے انہی کی اصلاح کر، پھر دیگر اہل قرابت یعنی کہ قلب اور دماغ کو بھی اپنے علم سے فائدہ پہنچا کر ان سے تجھے قوت حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ ایک جہنم میں گئے تو بھی مصیبت میں گرفتار ہوگی، تیری نجات انہی کی نجات سے ہے۔ پھر اپنے خیالات، افعال، حرکات و سکنات پر بھی اپنا علم صرف کر، تجھے ان سے بھی بہت قوی تعلق ہے۔ جب ان سب کی اصلاح کر لے تب دوسرے مسافران نے راہ خدا کی دستگیری کر، اپنی اولاد، اہل قرابت، مریدین، متوسلین کی دستگیری کر، اللہ کی بارگاہ میں تنہا نہ آ، اپنی جماعت کو ساتھ لے کے آ، اپنے کو اور اپنے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تحریم میں کہ اپنے کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچا، اس کے ماں سوا جس کسی بندہ خدا سے کسی قسم کا بھی تو سلوک کرے گی تو رب تجھے اس کی جزا دے گا۔ تو چاہیے کہ تیرا فیض خاص نہ ہو، عام ہو۔ مدرس کی ترقی اس کے شاگردوں کی کامیابی سے ہوتی ہے، تیری ترقی بھی تیرے ساتھیوں کی ترقی سے ہے۔ غرض کے پہلے اپنی پھر دوسروں کی اصلاح کرو، یعنی پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ صوفیہ کرام فرما رہے ہیں کہ یہاں روح سے خطاب ہے کہ روح پہلے تو اپنی اصلاح کر، پھر اس کے بعد اپنے جسم کی، اپنے نفس کی، اپنے قلب کی، اپنے دماغ کی، ان سب کی اصلاح کر تاکہ تو کامیاب ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔